Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. काफ़ी लंबे वक्फे के बाद आई एम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और रीज़न उसकी ये है कि एट टाइम्स यू फील दैट देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट. पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारा तकरीबन डेड हो चुका है. एनालिसिस करने को कुछ रहा ही नहीं है. इतनी ब्लैंकेट सिचुएशन पॉलिटिकल अरीना में या पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्रिएट हो चुकी है कि यू एट टाइम्स फील कि व्हाट इज़ द पॉइंट इन डिस्कसिंग इट. फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को कहा है कि ये सादिक और अमीन नहीं है और उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शंस भी कराएं और हम उसके अगेंस्ट सब कुछ होते देख रहे हों, तो क्वेश्चन जहन में ये उठता है कि अगर इस मुल्क की अदलिया का ये हाल है तो फिर हमारी पॉलिटिकल कमेंट्री की क्या वैल्यू है. व्हाट इज़ इट दैट वी आर मिसिंग ऑन, और इसकी ज़रूरत क्या है. मेरे ख्याल है ये वो टाइम होता है जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए फॉर रिफ्लेक्शन ऑन योर सेल्फ, समझने के लिए हालात को, ख़ुद से अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चेंज आ रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, हमें कंफ्यूज कर रहा है. और ये जो ब्रेक होता है ये जर्नलिस्ट के लिए बड़ा फेटल होता है, बिकॉज एक तो आपके फॉलोअर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी ब्रेक होती है विच इज़ बैड, बट एट द सेम टाइम पर्सनल लेवल पे ये बहुत ज़रूरी होता है. रोज़ाना सिर्फ स्क्रीन का और ऑडियंस का पेट भरने के लिए बैठ के बोलना ज़रूरी नहीं होता. सो आई थॉट इट्स गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज इन एनी केस मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रेगुलर में कमेंट्री कर ही रही थी, इंगेज थी, और देर वॉज अ होल डे ऑफ 21 अक्टूबर जिस दिन सारा दिन सुबह शाम हम कवरेज कर रहे थे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की. मेरे ख्याल है ये बड़ा हिस्टोरिक डे था फॉर दोज लाइक मी जो रिफ्लेक्शन चाहते हैं ऑन थिंग्स, जो डिलिबरेशन के साथ आगे बात करना चाहते हैं कि हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं. देयर वाज अ स्टेट प्रोटोकॉल अवॉर्डेड टू अ पर्सन जिसको 2017 में इस मुल्क से ये कह के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया कि आपने करप्शन की है. उसके बाद एक और गवर्नमेंट कायम हुई और थोड़ी देर बाद उस गवर्नमेंट को गिराया गया ये कह के कि महंगाई बहुत है. जब वो गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद उसके जो सरबराह थे यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनके साथ भी वही सलूक हुआ जो 2017 के वज़ीर आज़म के साथ हो रहा था. और फिर एक 16 माह की हुकूमत आई जिसमें जो कुछ 2017 में गलत था सब ठीक कर दिया गया एक दफ़ा फिर अमेंडमेंट्स के ज़रिए से कौमी असम्बली के फ्लोर से. जब वो 16 माह की गवर्नमेंट गई तो एक निगरान हुकूमत आई और उस निगरान हुकूमत ने भी एक प्रेसिडेंट सेट की जो इससे पहले की निगरान गवर्नमेंट्स ने नहीं की. प्राइवेटाइजेशन को ले लें, इंटरनेशनल अफेयर्स को ले लें, हर वो काम ये निगरान गवर्नमेंट कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनली इसका मैंडेट नहीं है. सो लुकिंग एट ऑल दिस एंड मीन वाइल जब इतना बड़ा स्टेट प्रोटोकॉल मियाँ साहब को दिया गया, डोर स्टेप पे बायोमेट्रिक, डोर स्टेप पे ज़मानत, एवरीथिंग प्रोवाइडेड टू हिम. पूरे पंजाब में तकरीबन ट्रक्स, बसेस, वैन्स, यू नेम इट, उसमें भर भर के लोगों को जलसा गाह तक लाया गया. 3 लोगों ने मिलके ये तकरीर लिखी. आई नो द नेम्स बट आई वोंट टेक द नेम्स. तकरीर में बहुत मुहतात रवैया इख्तियार किया गया. कोई ऐसा बयानिया जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को हिट करता हो उसकी तरफ देखा भी नहीं गया, कोई ऐसी बात भी नहीं की गई. वोट को इज़्ज़त दो भी हमें माइनस नज़र आया, एब्सेंट था बयानिए से. 5 लोग जो कि मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं उनकी गवर्नमेंट गिराने के ज़िम्मेदार थे, जिसमें उस वक्त के एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और जनरल बाजवा और जनरल फैज़, उनका नाम भी माइनस नज़र आया. उन्होंने कहा मैं इंतकाम में बिलीव नहीं करता, मामलात अल्लाह पे छोड़ता हूँ. और अगले रोज़ ही एक कॉर्नर कन्वेंशन था पीटीआई का, वो भी नहीं होने दिया गया. तो ये सब कुछ जो इसका जो एनालिसिस है, जो अब आर्टिकल्स उसके बाद, वो तो एक दिन था, उस पे जैसे जैसे हैपनिंग्स हो रही थी वी वर सपोज टू कवर इट, बट अगले दिन, उससे अगले दिन, 2-3 दिन में दुनिया भर में इसके ऊपर एनालिसिस लिखा गया, ओपिनियन पीसेस लिखे गए. और कुछ चीज़ें जो उसमें से मैंने निकाली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ.
پہلی بات جو بہت زیادہ ڈان جیسے اخبار نے لکھی، ٹریبیون نے لکھی، انہوں نے لکھا کہ جو یوتھ کا ایلیمنٹ تھا، جو ہم یوتھ ایکٹیویزم دیکھتے تھے، جو پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں، دیٹ واز مائنس. دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ مینار پاکستان تو بھر لیا گیا ہوگا، بہت بڑا جلسہ ہو گیا ہوگا، نون لیگ کے سارے جو لیڈرشپ میں لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقے سے لوگ لے آئے ہوں گے. لیکن میں خود بھی اس دن لاہور میں موو کرتی رہی ہوں، بیکاز گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنے کے لیے مینار پاکستان کے لیے بھی جانا تھا، جس چینل کے لیے میں کام کرتی ہوں اس کے لیے رپورٹ بھی کرنی تھی، بیٹھ کے ٹی وی پہ اس کے اوپر انالیسس بھی کرنا تھا. لاہور واز پریٹی نارمل، کہیں کوئی ہمیں ٹریفک میں پرابلم نظر نہیں آیا، لوگوں کا ہجوم بھی نظر نہیں آیا. اٹ واز اے نارمل سنڈے سیٹرڈے ویکینڈ تھا. جب پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں تو ہم بہت تنگ بھی ہوتے تھے، بیکاز بہت زیادہ کنجیشن ہو جاتی تھی. لبرٹی چوک اور جوہر ٹاؤن کے کچھ علاقے، لاہور کے کچھ پوائنٹس جو مشہور تھے اس چیز کے لیے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ شاید کال دیتی تھی پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی کے لوگ ہوتے تھے، وہ اس پوائنٹس پہ کال دیتے تھے، تو وہ ان علاقوں سے گزرنا محال ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی، شہر کے علاوہ بھی، گراؤنڈ کے اندر بھی یوتھ واز مسنگ. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. دوسری چیز جو دیکھی گئی وہ تھی ایک عجیب سا ڈکلائن، مورل ڈکلائن، کہ آپ کو لوگوں کو لانے کے لیے ہونڈا 125 کھانے، جنت کے ٹکٹ اور ایپ اور ایک فارم بھی میں نے دیکھا جو کہ ہر ڈرائیور کے پاس تھا کہ آپ کتنے لوگ کہاں سے لے کے آئے ہیں. وہ فارم جمع کرانا تھا انہوں نے اپنی مرکزی جو بھی کمیٹیاں ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کے آفیسز میں. سو اٹ واز آل آرکسٹریٹڈ. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اگر آرکسٹریٹ کرنا پڑے، اٹ مینس کہ اس کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. دوسری جانب وہی جہاز یا ہیلی کاپٹر انہی صاحب کا، جہانگیر ترین کا، جو بھر بھر کے لے جایا جاتا تھا پی ٹی آئی کے لیے، کینڈیڈیٹس پرووائڈ کیے گئے، جس چیز کا شکوہ نون لیگ کرتی ہے یا باقی پارٹیز کرتی ہیں کہ 2018 میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا پی ٹی آئی میں، وہی جہاز اور وہی ہیلی کاپٹر میاں نواز شریف کے لیے موجود تھا. تو کیریکٹرز ہی چینج کر لیتے، کچھ بھرم رہ جاتا، اون چودھری ان کو وہاں ریسیو کرنے نہ پہنچتے. بٹ نو، لگتا یوں ہے کہ گیم اتنی اوپن ہو گئی ہے کہ اب یہ بھی پرواہ نہیں کی جا رہی کہ اس کا جو بالکل ایک بھرم تھا، ایک پردہ تھا، لوگوں کے ذہنوں میں شک تھا کہ شاید ایسا ہوتا ہے، وہ شک ہی رہنے دیا جاتا. ناؤ اٹس آل آؤٹ ان دی اوپن. دوسرا جو فیملی ری یونین کا ڈسپلے کیا گیا اسٹیج کے اوپر، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وی آل نو، وی آر بیونڈ دیٹ. شریف خاندان کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس نے پاکستان کے لیے کوئی بہت قربانیاں دی ہوں، جس نے پاکستان کے لیے کوئی ایسا رول پلے کیا ہو کہ جب اس کو اٹھا کے کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ نے، عدالتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر مارا تو یہ ان کی کوئی ایپک واپسی ہوتی اور اس کو لوگ فیل کرتے کہ ہاں اس خاندان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی. اینڈ فائنلی اوکے، آپٹکس اٹریکٹ کرتے ہیں ایٹ ٹائمس، تو وہ آپٹکس ہی آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے جب مریم، حمزہ، شہباز شریف اور نواز شریف اسٹیج پہ موجود تھے. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے، آپ نے ایسا کچھ ڈیلیور نہیں کیا اس ملک کے غریب کے لیے کہ جس کے بعد یہ آپٹکس ہمدردی جنریٹ کر پاتے. اف اینی تھنگ، جو کچھ اس وقت آپ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں وہ الٹا کاؤنٹر اوفینسو ضرور آپ کے لیے ثابت ہو رہا ہے. لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، بیکاز لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ سپریم کورٹ جیسی ایک عدلیہ کا وہ لیول، جوڈیشری کا وہ لیول جو کہ ہائیسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جھوٹا ہے، صادق اور امین نہیں ہے، اور پھر ایک دم کوئی اور اس کی جگہ لے لیتا ہے، کوئی اور جھوٹا ہو جاتا ہے، کوئی اور مکار ہو جاتا ہے، کوئی اور جیل کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کے اوپر پہلے الزام تھا وہ ڈرائی کلین ہو کے واپس آ جاتا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ پیپل وانٹ ٹو نو. اور اسٹیٹ پروٹوکول اور یہ سب کچھ، اٹ واز اے کلیئر میسج ٹو آل دا تھنکنگ ہیڈس ان پاکستان کہ دس از اٹ. یہ ہے آپ کے آنے والے پاکستان کا منظرنامہ، چاہے 50 سیٹوں سے گورنمنٹ بنائیں، چاہے 100 سیٹوں سے گورنمنٹ بنائیں، یہی گورنمنٹ بنائیں گے. سو دس میچ از فکسڈ.
اور جو کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا ایکٹیویزم یا اس کا کوئی انقلابی ہونا یا اس کا ڈفرینٹ ہونا یا اس کا کوئی اپنے آپ کو بیونڈ پاکستان سمجھنا اس چیز کو چینج کر سکتا ہے، تو ہیئر از اے میسج فار یو. سو اس لیے مجھے لگا یا تو نواز شریف خمینی ہے یا نیلسن منڈیلا ہیں یا پھر کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، یا پھر یقیناً سعودی عربیہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، دبئی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے $بلین لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، جو ان کو اتنا زیادہ اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا ہے. جو کچھ بھی ہے یہ جتنی جلدی سامنے آ جائے اتنی جلدی معمہ حل ہو جائے گا. سو دیر واز نتھنگ مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بیکاز کوئی بات کرنے کو نہیں تھی اسی لیے میں نے کوئی وی لاگ بھی نہیں کیا. اور ابھی بھی یہ جو میں وی لاگ کر رہی ہوں دس از این انالیسس آن واٹ آئی فیلٹ. جو لوگ لکھ رہے ہیں اخباروں میں، واشنگٹن پوسٹ میں بھی عامر میر کا ایک آرٹیکل آیا ہے، اس سے پہلے محمد علی دورانی بھی یہ کہہ رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی بھی یہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب معافی اور ریکنسیلیشن کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات اس طرح مزید نہیں چل سکتے. لگتا یوں ہے کہ اب ہر کوئی یہ کہنا شروع کرے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، نواز شریف واپس آ گئے ہیں، لیٹس گیٹ بیک ٹو نارملسی. چیزیں نارمل کریں. جن لوگوں نے 9 مئی میں آرسن کیا، جو کچھ کیا، ان کے تو ٹرائلز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو الیکٹورل اور پولیٹیکل سلسلہ ہے اس کو چلنے دیں. لیکن اس سلسلے کو چلنے دینے میں اگر آپ ایک اپوزیشن کا، پی ٹی آئی کا ایک کارنر کا جلسہ نہیں برداشت کر سکتے تو یہ کس طرح چلے گا؟ دس آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. سو لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے نون لیگ کو. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ 16 منتھ سے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے تھے. فضل الرحمان سمجھتے ہیں الیکشنز ہوں یا نہ ہوں انہیں فرق نہیں پڑتا. نون لیگ از دا بینیفیشری پارٹی، اور نمبر 2 پہ اگر کوئی آتا ہے تو دیٹ از استحکام پاکستان پارٹی. بیکاز جو ان کو جوائن کر لیتا ہے، اگر اس کے اوپر FIRs میں آرسن کا بھی مقدمہ ہے، دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جس کی لیٹسٹ مثال ہے اندلیب عباسی، جو آج استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں. تو آئی ہوپ اب ان کے اوپر سے مقدمے ختم ہوئے ہوں گے تو ہی وہ فری پھر رہی ہیں. شی از فری ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. ادروائز FIR جس کے اوپر ان سارے واقعات کی ہوئی بھی ہے، وہ لوگ تو چھپتے پھر رہے ہیں. So this is what is happening politically and this is what is happening at the state level. لوگوں پہ آ جائیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو فرسٹ ٹائم پاکستان واپس آئی تھیں تو اس وقت لوگ ضیاء کی جو سپریشن والی ایک پولیٹیکل مائلیج تھی اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے. تو انہیں لگا کہ انہیں کوئی لبریٹ کرنے آیا ہے. میسو ویلکم تھا، آرگینک تھا، پتہ چلتا تھا کوئی لیڈر آیا ہے اور لوگ خوش ہیں اس کے آنے پہ. جینوئن تھا، کوئی ٹرکس بھر کے، کوئی وینس بھر کے کہیں لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. لوگ خود پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد محترمہ کی گورنمنٹ بھی قائم ہوئی. اس کے بعد ان گورنمنٹس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. دوسری دفعہ بھی جب محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئیں، دیٹ واز اے ویری آرگینک ویلکم. کارساز ہونے کے باوجود جو ثانیہ کارساز ہوا تھا، جس میں ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی تھی اسیسینیشن کی، اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے تھے، زخمی بھی ہوئے تھے. اس کے باوجود لوگوں نے ان کے جلسوں میں، ان کی الیکٹورل کیمپینز میں آنا بند نہیں کیا تھا. ان کی اسیسینیشن ہوئی، انہوں نے آصف علی زرداری کو ووٹ دے دیا، لیکن لوگوں نے اپنا سٹانس نہیں چینج کیا. آپ اس کو سمپتھی ووٹ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا منوور یا ان کی پوسچرنگ کیسی ہونی چاہیے کون سی حالات میں. What Noon League is missing is that they think کہ یہ شاید 2013 والے پاکستان میں واپس آئے ہیں یا 1990s بلکہ 80s والے پاکستان میں واپس آئے ہیں. لوگوں کا شعور بہت بڑھ گیا ہے. شعور ایجوکیشن سے بڑھتا ہے یوزلی. آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ایک نیشن کی ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. ڈیموکریٹک پروسیس سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ڈکٹیٹوریل یا اتھارٹیرین پروسیس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بہت سکھاتا ہے.
اس میں بھی آپ بہت لرن کرتے ہیں. تو پاکستان کے لوگوں نے بہت لرن کیا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے وزڈم کو انڈرمائن کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. 25 کروڑ کا ملک ہے یہ. دے ایگزیکٹلی نو واٹ از گوئنگ آن. اور یہ ہے سب سے بڑا چیلنج نون لیگ کے لیے کہ ایک دفعہ تو ان کی بڑی فاتحانہ واپسی مینج کر لی گئی ہے. آپٹکس میں دکھا دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بڑا جلسہ بھی ہو گیا ہے. ہیئر آن شاید پنجاب میں کوalition گورنمنٹ بھی بنا لیں، فیڈریشن میں بھی کوئی کوalition گورنمنٹ بن جائے. لیکن جو لوگوں کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن تھا، جو کہ نون لیگ سمجھی جاتی تھی پنجاب کی پارٹی ہے، لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، دیٹ ہیز چینجڈ. آج آپ اس سارے سینیریو سے مائنس کر دیں عمران خان کو، ان کو 14 سال کی سزا دے دیں سائفر کیس میں. پی ٹی آئی کا جو ایلیمنٹ ہے، ان کی فرسٹ ایئر کی ساری لیڈرشپ بے شک جیلوں میں ہو، بے شک استحکام پاکستان پارٹی میں ہو، لوگوں کا شعور کا لیول یہ ہے کہ وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. بے شک ان کے پاس پی ٹی آئی کے لیے بیلٹ پیپر پہ سٹیمپ لگانے کی جگہ نہ ہو، لیکن وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو فار اے ویری لانگ ٹائم ہو سکتا ہے کوئی ایک ٹینیور. اول تو اکانومی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اگر کسی وجہ سے عمران خان بھی گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو اگلے 1 سال کے اندر ان کو بھی جو ان کو جواب دینا پڑے گا عوام کو وین اٹ کمز ٹو اکانومی، کوئی آسان چیلنجز نہیں ہے. اس وقت کسی کے پاس وہ ریسیپی نہیں ہے، آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ، جو ملک کو اس معاشی بحران سے نکال سکے. اسی لیے شاید سارے یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اسی لیے شاید سارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہت ہو گئی. معیشت کسی کے قابو میں نہیں آئے گی، کسی ایک پارٹی کے قابو میں نہیں آئے گی. اس کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا. وائی؟ بیکاز اگر ایک پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے اور دوسری اپوزیشن کرتی ہے، اور اسی طرح کی اپوزیشن کرتی ہے جس میں کبھی تاجر باہر ہیں، کبھی نرسز باہر ہیں، کبھی ڈاکٹرز باہر ہیں، اور ایک انسٹیبلٹی کی فضا قائم رہتی ہے، تو جتنے مرضی برادر ممالک نے آپ کو ایشورنسز دی ہوں، یہاں پر اکانومی تھرائیو نہیں کر سکے گی. سو ویلکم بیک میاں نواز شریف، آپ واپس آ گئے ہیں. عدالتیں انپریسیڈنٹڈ سپورٹ آپ کو دے رہی ہیں. آپ کے لیے فرام بایو میٹرک ٹو ضمانت کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مری میں بیٹھ کے اب اپنی میٹنگز اور آنے والے الیکشنز کے لیے جو بھی تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس پارٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بٹ چیلنجز بگر دین دیٹ. اور چیلنجز 2 ہیں. ایک عوامی شعور کو بیٹ کرنا ہے یا ون کرنا ہے، اینڈ نمبر 2 اکانومی ٹھیک کرنی ہے. دونوں چیلنجز بہت بڑے ہیں، اور ایسے چیلنجز کو ٹھیک کرنے میں تو کئی دفعہ ایک ٹینیور کافی بھی نہیں ہوتا. 10 سال لگ جاتے ہیں، 15 سال لگ جاتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی کنٹینیوٹی کا ہے. سو تھنگز آر ناٹ ان گڈ شیپ فار اینی ون، بیکاز کسی ایک مسئلے کا بھی پاکستان میں ہونا وہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اکانومی مسئلہ ہے تو وہ ہم سب کا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی مسئلہ ہے تو وہ ہم سب کا ہے. اس لیے میں ان لوگوں کو بھی آج کل ویلکم کرتی ہوں جو لوگ ماضی میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کرتے رہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، لیکن اگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دس از ہائی ٹائم اور ویری ڈیسائسو ٹائم. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ کس گورنمنٹ بننی ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس میں بھی لوگوں کو مینج کرنا پڑے گا. شاید وہ مینجمنٹ اکانومی کے ذریعے ہو سکتی ہو کہ جیسی بھی گورنمنٹ بنا دیں آپ بے شک، لیکن ڈلیور کر دیں لوگوں کے کچن تک اتنا ریونیو کہ لوگ سمجھیں کہ جو بھی ہے وہ ہمیں قبول ہے. I'll see you tomorrow.